अस्सलामु अलैकुम। ओरिजिन इस्लाम की नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज का हमारा उन्वान है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब यूँ है, हूद बिन शालिख बिन अरफहशस बिन नूह। ये अरबी लोग थे, अहकाफ में आबाद थे। अहकाफ रेत के पहाड़ों को कहते हैं। ये इलाका यमन, अम्मान और हज़रमौत के दरमियान में है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम साहिर समंदर के करीब इलाके में आबाद थे, जिसे शहर कहा जाता है, और उनकी वादी का नाम मुगीस था। वो बड़े बड़े सुतूनों वाले खैमों में रहते थे। तूफान नूह के बाद आदे ऊला ही सबसे पहले बुतों की इबादत करने वाले हैं, और उनके 3 बुत थे, सदा, समूद और हीरा। तो अल्लाह ने उनकी तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उनकी तरफ मबऊस किया। तो उन्होंने उनको अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ बुलाया, जिसे सूरह आराफ में अल्लाह ने फरमाया, व इला आदिन अखाहुम हूदा। और इसी तरह कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि भाइयों, खुदा ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं हो? तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे, तुम हमें अहमक नजर आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। उन्होंने कहा, भाइयों, मुझ में हमाकत की कोई बात नहीं, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अपने रब के पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारा अमानतदार हूँ और खैरख्वाह हूँ। क्या तुमको इस बात पर ताज्जुब है कि तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई है ताकि वो तुम्हें डराए? ये वही आद है जिन्होंने खुदा की निशानियों से इनकार किया और उसके पैगंबर की नाफरमानी की और हर मुतकब्बिर सरकश का कहना माना। तो इस दुनिया में भी लानत उनके पीछे लगी रही और क़यामत के दिन भी पीछे लगी रहेगी। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के किस्से के बाद फरमाया, सुम्मा अंशअना मिन बादिहिम क़र्नन आखरीन। फिर उनके बाद हमने एक और जमात पैदा की और उनमें भी एक पैगंबर भेजा, जिसने कहा कि खुदा की इबादत करो, सो उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तो क्या तुम डरते नहीं हो? तो उसकी कौम के सरदार जो काफिर थे और आखिरत के आने को झूठ समझते थे और दुनिया की जिंदगी में हमने उनको आसूदगी दे रखी थी, कहने लगे कि ये तुम ही जैसा आदमी है, जिस किस्म का तुम खाना खाते हो उसी तरह का ये भी खाता है, और जैसा पानी तुम पीते हो उसी किस्म का ये भी पीता है। और अगर तुम अपने ही जैसे आदमी की बात मान लो तो तुम घाटे में पड़ जाओगे। क्या ये तुमसे कहता है कि तुम सब मर जाओगे और मिट्टी हो जाओगे और हड्डियों के सिवा कुछ नहीं रहेगा, फिर तुम ज़मीन से दोबारा निकाले जाओगे? जिस बात का तुमसे वादा किया जाता है ये बहुत बाईद है। ज़िंदगी तो हमारी दुनिया ही की ज़िंदगी है, इसी में हम मरते और जीते हैं और हम फिर उठाए नहीं जाएंगे। ये तो एक ऐसा आदमी है जिसने खुदा पर झूठ बांधा और हम उसको मानने वाले नहीं हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, ए परवरदिगार, इन्होंने मुझे झूठा समझा, तू मेरी मदद फरमा, ये थोड़े ही अरसे में पशेमान होकर रह जाएंगे। सूरह शुअरा में अल्लाह ने फरमाया, कज़्ज़बत आदुनिल मुरसलीन। आद ने भी पैगंबरों को झुटलाया जब उनके पास उनके भाई हूद ने कहा, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, खुदा से डरो और मेरा कहा मानो, मैं इसका तुमसे बदला नहीं मांगता। कौम ने कहा, ख्वाह तुम नसीहत करो या ना करो, हमारे लिए बराबर है। ये तो पहले वाले लोगों के ही तरीके हैं और हम पर कोई अजाब नहीं आएगा। तो उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को झुटलाया, सो हमने उनको हलाक कर डाला। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत करने का कहा और उसकी फरमाबरदारी और उससे माफ़ी मांगने की रग़बत दिलाई और उन कामों पर दुनिया में और आखिरत की भलाई का वादा किया और मुखालफत करने पर दुनिया और आखिरत की सज़ा से डराया, तो कौम के सरदारों ने कहा, हम तुझे कम अक़ल समझते हैं। इनका मकसद ये था कि बुतों की इबादत करने से मदद और नुसरत भी होती है और रिज़्क़ की ज़्यादती भी।
اس کے مقابلے میں تیری دعوت کم عقلی اور بے وقوفی ہے، اور تو اس بات میں جھوٹا ہے کہ اللہ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں، جیسا کہ تمہارا عقیدہ اور خیال ہے تم ہی بے وقوف ہو۔ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام انتہائی خیر خواہانہ انداز میں محبت و شفقت کے ساتھ اور ہدایت کی حرص اور طمع کے ساتھ قوم کو تبلیغ کرتے رہے اور دعوت دیتے رہے، اور ان کی اجرت و معاوضہ کے طلبگار بھی نہ تھے، بلکہ صرف اللہ کی رضا اور مخلوق کی خیرخواہی چاہتے تھے، اور اس کا اجر و ثواب اللہ سے مانگتے تھے جس نے ان کو رسول بنا کر بھیجا، اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں تم سے اس کی کوئی مزدوری اور صلہ نہیں مانگتا، اسی کے ذمہ دار نے مجھے پیدا کیا، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو ہود علیہ السلام کی قوم نے آپ کو جواب دیا کہ اے ہود، تو ہمارے پاس اپنے رسول ہونے کی کوئی دلیل تو لایا نہیں، صرف تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ تیری تصدیق کرنے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ تو نے کوئی معجزہ اور خرق عادت چیز دکھائی نہیں جس سے تیری بات اور تیری مشن کی تصدیق ہوتی، تو ہم صرف تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کی عبادت تو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارا خیال ہے کہ تیری عقل ٹھکانے نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا معبود تیرے معبود سے ناراض ہو گیا اور اس نے تیری عقل کو خراب کر دیا۔ اب تو سوچے سمجھے بغیر باتیں کرتا رہتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو جواب میں کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم کو بھی گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا تمہارے سب معبودوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو۔ اچھا، اب تم میرے خلاف جو کچھ تدبیریں کر سکتے ہو اور چالیں چل سکتے ہو کر لو، اور مجھے ذرا سی بھی مہلت نہ دو۔ یہ ہود علیہ السلام کی طرف سے ان باطل خداؤں کے لیے بڑا چیلنج تھا، اور ان سے بیزاری کا اظہار اور ان کی برائی اور شناخت کا اعلان تھا کہ وہ کسی کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتے اور نہ کوئی نقصان کسی چیز سے دور کر سکتے ہیں، اور تمہارے خیال اور عقیدے کے مطابق اگر یہ نفع و نقصان اور مدد پر قدرت رکھتے ہیں تو میں تمہارے سامنے موجود ہوں اور ان سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، ان پر لعنت بھیجتا ہوں، بس تم سب اکٹھے ہو کر میرے خلاف چالے چلو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو، اور مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اور مجھے تمہاری طاقت کی بھی کوئی فکر نہیں، اور نہ ہی میں تمہاری طرف دیکھتا ہوں۔ میں نے اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کیا، اور میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور کوئی زمین پر چلنے والا جاندار نہیں مگر اس نے اس کی پیشانی پکڑ رکھی ہے، بے شک وہ میرا رب صحیح راہ پر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے تعجب کیا کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت تم میں سے ایک آدمی پر آئی ہے تاکہ وہ تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے؟ یعنی یہ کوئی تعجب والی بات نہیں، جس کو چاہے اللہ رسول بنا دے اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس پر کوئی پابندی لگانے والا نہیں ہے۔ قوم عاد نے جواب میں کہا، کیا تو ہمیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ ہم مر کر صرف خاک اور ہڈیاں رہ جائیں گے اور تم پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، یہ بات تو دور اور بہت دور ہے۔ وہ جس بات کا تم وعدہ کرتے ہو، زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے، اور تو ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا، ہم تیری تصدیق کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ہود علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، ان کے جھٹلانے پر میری مدد فرما۔ یعنی انہوں نے آخرت کو بعید از قیاس قرار دیا اور انسان کے مٹی اور ہڈی ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہی دہریہ لوگوں کا نظریہ ہے۔ اور جیسے بے دین جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ انسان ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہو رہے ہیں اور آخرکار زمین ان کو نگل جاتی ہے اور یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ دہریہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے
کہ دنیا سے رخصت ہونے والے لوگ 36,000 سال بعد دوبارہ دنیا میں واپس آ جاتے ہیں، مگر یہ سب جھوٹ اور ضلالت اور کفر ہے۔ یہ سب باطل اقوال اور فاسد عقائد ہیں، ان کی کوئی اصل اور برہان نہیں ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کو بہکا سکتے ہیں جو فاسق، فاجر اور عقل و فراست سے عاری اور ہدایت سے ناآشنا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو واعظ اور نصیحت کرتے رہے اور یہ بھی فرمایا کہ تم ہر بلند جگہ پر اونچی اونچی عمارتیں بناتے ہو جن کو دیکھ کر آخر آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ تم یہ بیکار اور عبث کام کرتے ہو، اس کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرتے ہو؟ تو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یعنی تم اپنی اس بات کی وجہ سے اللہ کے عذاب اور غضب کے مستحق ہو چکے ہو۔ امام محمد بن اسحاق بن یسار فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر جمے رہے، اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک ان کی بارشیں روک لی، حتیٰ کہ وہ بے انتہا مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے اس مشکل سے نجات کی درخواست کرتا اور اللہ تعالیٰ کے حرمت والے گھر بیت المقدس میں جا کر آہذاری کرتا، اور یہ ان کے ہاں معروف اور مشہور تھا۔ اور اس دور میں وہاں عمالقہ کی قوم آباد تھی، اور وہ قوم عملیق بن لاوز بن سام بن نوح علیہ السلام کے نسل سے تھی۔ ان دونوں کا سردار معاویہ بن بکر تھا اور اس کی والدہ قوم عاد میں سے تھی۔ تو انہوں نے 70 کے قریب افراد کا وفد بارش کی دعا کرنے کے لیے بیت المقدس میں بھیجا۔ جب وفد معاویہ بن بکر کے پاس سے گزرا، وہ مکہ کے باہر رہائش پذیر تھا، تو یہ لوگ 1 ماہ تک اس کے ہاں قیام پذیر رہے، شراب پیتے رہے۔ معاویہ کی لونڈیاں ان کے سامنے گاتی رہی۔ جب قیام کا وقت لمبا ہو گیا اور معاویہ کو اپنی قوم پر رحم آیا اور ان کو واپس جانے کا کہنے سے شرم محسوس ہوئی، تو اس نے اشعار میں اسے جانے کے بارے میں بات کی اور لونڈیوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے سامنے جا کر یہ اشعار پڑھیں۔ وفد والوں نے جب یہ اشعار سنے تو ان کو یاد آیا کہ ہم کس لیے آئے ہیں، بس وہ حرم کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے اور ان میں سے بڑے نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 3 رنگ کے بادل سرخ، سفید اور سیاہ آسمان پر ظاہر فرمائے، اور ایک آواز دینے والے نے آسمان سے آواز دی کہ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے کوئی ایک بادل پسند کرو۔ تو ان میں سے بڑے نے کہا، سیاہ بادل پسند کرتا ہوں کیونکہ اس میں پانی زیادہ ہوگا۔ ایک غیبی آواز آئی کہ تو نے ہلاکت و بربادی کو اختیار کیا، اس سے قوم عاد میں کوئی فرد باقی نہیں بچے گا، نہ بچہ نہ باپ، سب تباہ ہو جائیں گے، صرف بنی لویزۃ الحمدہ محفوظ رہیں گے۔ یہ بھی عاد کی نسل میں سے تھے، مگر یہ لوگ مکہ میں مقیم تھے، وہ عذاب ان پر نازل نہ ہوا جو قوم عاد پر آیا تھا۔ قوم عاد سے جو لوگ بچ گئے تھے وہی عاد ثانیہ کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک عورت نے صحیح صورتحال لکھی جس کا نام مہد تھا کہ ایک سخت ہوا چل رہی ہے، وہ عذاب کا مشاہدہ کر کے چیخ اٹھی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے آندھی میں آگ دیکھی، اس کو کچھ لوگ جلا رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے تیز و تند ہوا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلائی اور اس سے قوم عاد ہلاک ہو گئی۔ جمعے والے دن ہوا چلنے کی ابتدا ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ وہ بدھ کا دن تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم قوم عاد کو اس طرح دیکھو گے گویا وہ گرے ہوئے کھجوروں کے تنے ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس میں جو بھلائی ہے اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر اور اس میں جو شر ہے اس سے
اور اس شر سے جس کے ساتھ بھیجی گئی ہے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت ام المومنین یہ بھی فرماتی ہیں کہ جب آسمان بادل سے چھپ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ آپ کبھی گھر میں داخل ہوتے، کبھی نکلتے، کبھی آتے کبھی جاتے، اور جب بارش برستی تو پھر پریشانی والی کیفیت ختم ہو جاتی اور چہرہ انور پر خوشی محسوس ہوتی۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ آپ سے دریافت فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسے نہ ہو جیسے قوم عاد نے کہا تھا جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی صورت میں اپنی طرف آتے دیکھا تو کہا کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔